अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं। सदा की बदकिस्मत। मैं बचपन में खो गई थी, बिस्किट लेने घर से निकली और गली भूल गई। उम्र 3.5 साल थी, रोती-रोती घर से दूर निकल गई। अम्मी सो रही थीं, हमेशा इनके साथ बिस्किट खरीदने जाती थी। इस रोज़ माँ का पर्स सामने पड़ा था, खोला तो रुपए नज़र आ गए। एक नोट मुट्ठी में दबाया और दरवाज़ा खोलकर निकल पड़ी। इसके बाद असल माँ-बाप, घर जो मेरा अपना था, सभी माज़ी का हिस्सा हो गए। न जाने कैसे एक औरत मिल गई और रो-रो कर हलकान होती बच्ची से पूछा, "क्यों रो रही हो?" माँ-बाप, घर-बार के बारे सवाल किए, मैं कुछ ना बता सकी। नोट अभी तक मेरी मुट्ठी में दिया था, वो समझ गईं कि गुम हो गई हूँ। सुबह की निकली थी, अब शाम होने को आई थी। वो मुझे अपने घर ले आईं, खाना खिलाया, प्यार किया, थकी हुई थी, जल्द ही सो गई। सुबह उठी तो ना वो घर था, ना वो आंगन, जहाँ रहती और खेलती थी और ना वो सूरतें थीं जो इस घर में मेरे साथ होती थीं। रफ्ता-रफ्ता माँ-बाप, बहन-भाई भुला दिए। मुझे अपने साथ लाने वाली ने यकीनन मेरे माँ-बाप को ढूँढा होगा। मैंने अपना नाम रोशी बताया। असल नाम क्या था वो भी याद ना रहा। इन नए लोगों के घर में गोया मेरा दूसरा जन्म था। इनकी 2 बेटियां वफ़ात पा गई थीं, फिर औलाद ना हुई। मेरा इन्हें यूँ मिल जाना गोया इनकी दुआओं का समर था। अगरचे ये गरीब लोग थे, मगर मुझे नाज़ो नाम से पाला। जब मैं 11 बरस की हुई, तो अम्मी बीमार रहने लगीं। डॉक्टरों का इलाज जारी था, मगर माँ को ये वहम था कि वो अब ज़्यादा ना जिएँगी। यही मजबूरी थी, जिसने मुझे वक़्त से पहले दुल्हन बनने पर मजबूर कर दिया। जिस डॉक्टर से वालदा का इलाज हो रहा था, वहाँ एक बड़ी उम्र के आदमी आया करते थे, जिनका अपना छोटा-सा मेडिकल स्टोर था। वो दुआएँ पहुँचाने अस्पताल आते थे। अब्बाजान से इनकी सलाम दुआ हुई। नाम इनका कमर था। तब वाले साहब इन्हीं के मेडिकल स्टोर से दुआएँ लेने लगे। 1-2 बार मैं भी माँ के साथ डॉक्टर के गई, तभी कमर ने मुझे देखा और अब्बा से बाद में पूछा कि क्या आपने अपनी बच्ची का रिश्ता करना है? हाँ, करना तो है। दरअसल इसकी माँ को इसकी बहुत फ़िक्र है, मगर मैं अभी इसको ब्याहना नहीं चाहता। इसकी उम्र बहुत छोटी है, ठीक है। जब बेटी का रिश्ता करने का ख़्याल हो, मुझे बताना। मेरे पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। वालिद ने एक रोज़ कमर की कही बात का अम्मी से तज़किरा कर दिया। वो बोलीं, अगर रिश्ता ठीक हो तो बात कर लें, लेकिन हमारी खुशबख्त तो अभी 12 साल की भी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी कुछ दिनों में। रिश्ता पहले से तय कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं। 2-3 साल तक मंगनी रहेगी, फिर शादी कर देना। अब्बा को माँ की ये बात ठीक लगी। एक रोज़ कमर ने फिर से रिश्ते की बात छेड़ दी तो उन्होंने कह दिया कि रिश्ता दिखा दो, पसंद आया तो बात पक्की कर लेंगे और जब हमारी बेटी 15 बरस की हो जाएगी तो शादी करेंगे। मुझे मंजूर है, वो बोले। लड़के बड़े फिक्र ना करें, वो शरीफ आदमी है, अपना कारोबार, अपना मकान और 3 दुकानें हैं जो किराए पर लगी हुई हैं। रुपए पैसे की भी कमी नहीं है। दरअसल मेरी बीवी बीमार है, काफ़ी इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। अब डॉक्टर ने बताया है कि पित्ते में पत्थरी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी रकम दरकार है। अरे भाई, आप इसकी फ़िक्र ना करो, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो। मैं कहीं नहीं भागा जा रहा और तुम भी कहीं नहीं जा रहे। रकम जब तुम्हारे पास आ जाए दे देना, ऑपरेशन ज़रूरी है। मैं गाँव से शहर आता हूँ, बीवी के इलाज की खातिर यहाँ आने-जाने पर ही काफ़ी पैसे लग जाते हैं। प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, मामूली तनख्वाह है। ऑपरेशन के दौरान कहाँ क़याम करूँगा? बड़े मसाइल हैं। क़याम भी मेरे घर कर लेना आप लोग, इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरा 5 कमरों का बड़ा-सा मकान है और इसमें फ़िलहाल मैं अकेला ही रहता हूँ। अल्लाह का दिया इतना है कि समाता नहीं। ये दौलत किस काम की जो किसी ज़रूरतमंद के काम ना आए। अब्बा को इस आदमी ने ऐसा हौसला दिया कि वो शहर के बड़े अस्पताल से अम्मी का ऑपरेशन कराने पर राज़ी हो गए। ऑपरेशन भी हो गया। अम्मी-अब्बू ने इस दौरान कमर साहब के घर क़याम किया। अस्पताल आने-जाने में भी आसानी रही और अम्मी सेहतयाब होकर घर लौट आईं। इस दौरान मुझे उन्होंने अपनी बहन के घर भेज दिया। खाला ने मेरा बहुत ख़्याल रखा। अम्मी तो सेहतयाब होकर घर आ गईं, लेकिन कर्ज़ के बोझ से वाले साहब की कमर झुक गई। वो कमर ही नहीं, आंखें भी झुकाकर बात करने लगे। कर्ज़ की वापसी का ज़हन पर बड़ा बोझ था। इन दिनों प्राइमरी स्कूल टीचर की तनख्वाह बहुत कलील हुआ करती थी। 6 माह तो कमर साहब चुप रहे, फिर उन्होंने दबे लफ्ज़ों में पैसों की वापसी का तकाज़ा शुरू कर दिया। वालिद साहब तसल्ली देते कि ज़रा सब्र करें, कुछ दिनों में आपकी रकम लौटा दूंगा। लौटाते कहाँ से? इन दिनों तो गुर्बत घर की लौंडी थी। मेरे अब्बा बहुत हसास, गैरतमंद और दयानतदार आदमी थे।
وہ جو وعدہ کرتے چاہتے کہ پورا کریں ورنہ ان کی جان پر بن آتی تھی۔ ادھر 6 ماہ بعد قمر صاحب کے خطوط موصول ہونے لگے جن میں رقم کا تقاضا ہوتا۔ والد صاحب بلاخر شہر گئے تاکہ قمر سے مل کر قرضے کی ادائیگی میں کچھ وقت کی اور مہلت لے لیں۔ انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ بولے، اچھا میاں صاحب اس مسئلے کو چھوڑیں، آپ کی زوجہ محترمہ تو اب ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو چکی ہیں، آپ نے مٹھائی تک نہ کھلائی، لیکن یہ بات پرانی ہو چکی ہے، کچھ نئی بات ہو تو مٹھائی کھائیں۔ والد صاحب سمجھے نہیں، تب وہ کہنے لگے، آپ کے گھر میں بچی ہے، رشتے کی بات کی تھی بھول گئے؟ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ لڑکا اور اس کا گھر بار دکھا دیجئے تو بات آگے چلاتے ہیں۔ لڑکا اور گھر بار دونوں ہی آپ کے دیکھے والے ہیں، لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور گھر میں میرے آپ قیام کر چکے ہیں۔ قمر کی بات سن کر ابا جان سختے میں آ گئے۔ 40 سال کا آدمی جو بدصورت بھی تھا، کالا بھدی ناک والا، ان کی 13 سالہ بیٹی کا رشتہ طلب کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کے قرض دار تھے، اس لیے احسان مند تھے، لہٰذا کوئی حیل و حجت کیے بغیر بولے، گھر جا کر بیوی سے بات کرتا ہوں اور آپ کا قرضہ لوٹانے کی کوشش کرتا ہوں، سوچ رہا ہوں گھر فروخت کر کے آپ کا احسان اتار دوں۔ ارے میاں صاحب اس کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بے گھر کرنا نہیں چاہتا، آپ کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے اپنی بیگم سے مشورہ، میں اور انتظار کیے لیتا ہوں۔ والد گھر آئے تو اس طرح جیسے کسی نے بدن سے طاقت کھینچ لی ہو، ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہے تھے۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تو شہر گئے تھے قمر صاحب سے ملنے۔ ہاں، انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ میری سر اٹھانے کی سکت چھین لی، کہا ہے کہ قرضہ واپس کرو یا بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سوچ رہا ہوں یہ گھر بیچ کر قرض چکتا کر دوں۔ کیسی بات کرتے ہو، سر پر چھت نہ رہے تو کیا دربدر ہونا ہے ہم نے بڑھاپے میں؟ بیٹا تو پہلے ہی اللہ نے نہیں دیا، گھر بھی نہ رہے گا تو کیا سڑک پر بیٹھیں گے؟ عزت سے روکھی سوکھی کہا کر بھی سر تو چھپائے ہوئے ہیں، اور بیٹی بھی آخر بیانی ہے، آج نہیں تو کل۔ قمر اتنا برا نہیں، بس ذرا شکل دبتی ہے، اس کا کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہماری بیٹی عیش کرے گی، اور کیا چاہیے، ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک آدھ رشتہ نکل بھی آیا تو سبھی غریب لوگ ہیں، یہاں بھی اس بیچاری نے مفلسی دیکھی اور آگے بھی یہی سوغات جہیز میں لے کر جائے گی۔ ارے میاں قمر کو ہاں کہو، قرضے کا بوجھ بھی نہ رہے گا اور بیٹی بھی خوشحال گھر میں آباد ہو جائے گی۔ میں تو تم کو دانا جانتی تھی مگر تم تو سخت نادان نکلے۔ قمر صاحب کو ہرگز مایوس نہ کرنا، وہ بہت مہربان اور شفیق آدمی ہے، ہماری رانی کو بہت خوش رکھے گا۔ غرض ایسی باتیں کر کے امی نے ابا کا نہ صرف دل ہلکا کر دیا بلکہ ان سے میری قمر سے شادی کے لیے ہاں بھی کروا دی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، قمر نے فوری شادی کا تقاضا کر دیا۔ یوں 14 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کے تقاضوں کو سمجھتی نہ تھی۔ چند دن تو اس نے چاؤ سے رکھا، اس کے بعد اس کے مزاج بگڑنے لگے، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، کسی سے بات نہ کرنے دیتا، نہ کسی کے گھر جانے دیتا، خاموشی سے سب ظلم اٹھاتی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہ تھا، وہ اسٹور پر چلا جاتا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ ماں باپ دور تھے، ان سے بھی بات نہ ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں بالکنی میں کپڑے ڈال رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ کوئی شخص گلی سے گزر رہا تھا۔ قمر نے گلی میں جھانک کر دیکھا اور پوچھا، بتاؤ یہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا کون تھا، کوئی راہ گیر ہوگا، ایسے تو لوگ روز گزرتے رہتے تھے۔ قمر نے اگلا سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، کل جب میں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا تو رات تیرے پاس کون آیا تھا؟ میں نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں۔ اس پر اس نے چاقو نکال لیا اور اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھ پر جو بھی گزر رہی تھی، تنہا جھیل رہی تھی۔ فون گھر میں نہ تھا، والدین کو خط لکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں تھی۔ میرا شوہر کاپی کے صفحے گن کر رکھ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی کو خط نہ لکھ سکوں۔ ادھر میں اکیلی گھر میں ڈرتی رہتی تھی، میں ڈر کر بیمار ہو گئی اور 3 دن کھانا نہ کھایا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ چلو والدین کو خط لکھ دو۔ میں جلدی سے خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میں سمجھی وہ خط کھول کر نہیں پڑھے گا، تبھی خط میں ساری باتیں لکھ دیں، لیکن اس نے خط کھول کر پڑھ لیا، میری خوب مرمت کی اور خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بولا، جو میں کہتا ہوں وہی لکھتی جاؤ۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں وہ لکھ رہی تھی جو وہ لکھوا رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، میرا شوہر بہت خیال رکھتا ہے اور فی الحال ابھی میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی۔ خط لکھوا کر وہ سو گیا، تبھی میں چپکے سے اٹھی اور ایک پرچہ لکھ کر لفافے میں ڈال دیا جس میں لکھا تھا، ابا جان جلد آ کر مجھے لے جائیے، میری حالت خراب ہے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے لفافے کو پھر سے بند کر کے جہاں رکھا تھا وہیں رکھ دیا۔ میرے شوہر نے لفافہ سپر ڈاک کر دیا۔
تو میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ خیریت گزری جو اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد ابا جان آ گئے۔ جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں نے لاکھ کوشش کی صبر سے بات کروں، مگر صبر کہاں۔ اس وقت تو مجھے سب دکھ یاد آ گئے اور جی بھر کر روئی۔ ابا جان ایک دن بڑی مشکل سے رکے، کچھ کھایا نہ پیا اور قمر سے کہا اس کی ماں سخت بیمار ہے، بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ قمر ابو کے سامنے انکار نہ کر سکا اور بولا کہ اس کو جلد واپس پہنچا دینا، اور اکیلے میں مجھ سے کہا کہ خبردار والدین کو کچھ نہ بتانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ماں نے جب میرے حالات سنے تو خوب روئیں۔ ابا سمجھانے لگے تو ان کے پاؤں پڑ گئیں، بولی یہ میرا کیا دھرا ہے، جب تک زندہ ہوں میں اس کو اس ظالم کے پاس جانے نہ دوں گی۔ میرے دل میں بھی اب قمر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ 15 روز بعد جب وہ مجھے لینے آیا میں نے جانے سے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ جان سے بھی مار ڈالو تو اس کے ساتھ نہ جاؤں گی۔ وہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے اب شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کسی لڑکی کو دلہن بنا ہوا دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ ہائے اللہ، کیا اس بیچاری کا بھی مجھ سا انجام ہوگا۔ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ میری ایک خالہ کا لڑکا ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ ہماری امی کے آگے بہت رویا کہ خوش بخت جیسی لڑکی کے آپ نے بخت جلا دیے، وہ اب طلاق یافتہ بھی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی اور کسی سے شادی کی تو میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں گا، آپ کو پھر اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی مگر چپ رہی۔ ہمارے گھر خالو کے ایک دوست کا لڑکا زبیر سے ملنے آتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ زبیر کی وجہ سے کوئی اس سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ابراہیم نے امی سے کہا میں آپ کی بیٹی کو سہارا دینا چاہتا ہوں، بے شک اسے طلاق ہو گئی ہے مگر اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق ہے۔ امی یہ سن کر چپ ہوئیں کیونکہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی منگنی ہو چکی ہے۔ انہی دنوں زبیر کی امی خالہ بانو ہمارے گھر آ گئیں اور انہوں نے امی کو رضامند کر لیا۔ خالہ بھی غریب تھیں لہٰذا کسی نے زیور جوڑوں وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ 4 دن میں میری شادی کی تیاری ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی ابراہیم آ گیا۔ امی سے شکایت کی کہ میں نے خوش بخت کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ دبئی میں کاروبار سبھی کچھ تھا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتی تو آپ کی بیٹی کو میں بہت خوش رکھتا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی سے زبیر یہ سب سن رہا تھا۔ بس اتنی سی بات نے اس کے دل میں شکوک نے جنم لے لیا۔ میرا تو ابراہیم سے کچھ تعلق بھی نہ تھا۔ وہ جب ہمارے گھر زبیر سے ملنے آتا تو میں اس کے سامنے بھی نہ جاتی تھی۔ اس نے غالباً میری داستان سن رکھی ہوگی اور ہمدردی میں رشتہ مانگ لیا۔ لیکن میری زندگی میں تو سیاہی بھر گیا۔ زبیر سے میری شادی تو ہو گئی مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ابراہیم سے بھی تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟ میں نے جواب دیا نہیں، کبھی بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ تمہاری میری شادی سے اتنا پریشان کیوں تھا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا مختصر جواب تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابراہیم نے میرے بارے زبیر کو کوئی بات کہی ہوگی۔ بہرحال شادی کی رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ اسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے خواب آور گولیاں کھا لی ہیں۔ خیر فوراً طبی مدد ملی اور وہ 3 روز بعد ٹھیک ہو گئے۔ وہ دن اور اس کے بعد کے سبھی دن جو ہمارے ایک ساتھ گزرے، ان کے دل سے شک نہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے کلام پاک پر بھی قسم لی مگر تب بھی میرا اعتبار نہ کیا۔ پہلے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ امی ابا نے ملازمت چھوڑنے پر پریشانی کا اظہار کیا تو مجھ سے بول چال چھوڑ دی۔ آخر مجھے میرے والدین کے گھر لا کر چھوڑ دیا۔ یوں مجتبی حال کی قسمت ایسی لکھی گئی تھی کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد کوئی گھر راس نہ آیا۔ والد وفات پا گئے، امی چل بسیں اور میں انہی کے گھر میں تنہا ہی زندگی کے دن پورے کرتی رہی۔ اب بھی وہی چھت میری پناہ گاہ، میرا سائبان ہے۔ خدا مجھے ایسی قسمت کسی کو نہ دے۔ تو دوستو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔